बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। जनरल साहब ने 60 करोड़ डॉलर, 60 करोड़ रुपए नहीं, 60 करोड़ डॉलर का जहाज़ मंगवा लिया। ये क्या जुल्म किया। और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, कमीशन बन गया। अब क्या होगा, इस पे बात करनी है। 164 सिविल मिलिट्री अफराद रिटायर्ड ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं, उनको पेंशन डॉलरों में जा रही है। ठीक है, इस पे बात करनी है जनाब। और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक दिए गए बयान पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने असल में कहा क्या था, ये भी आपको सुनवाना है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं और व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। आप दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए एक ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलके एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये अब्दुल रज़ाक क्रिकेटर हैं, हमारे साबिक क्रिकेटर, और उन्होंने ऐश्वर्या राय से माफ़ी मांगी। ये पहले उनकी माफ़ी सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बयान भी सुनाता हूँ कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या था। ये लीजिए जी। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। उसके बाद ये देखिए कि इन्होंने कहा क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा ये भी ज़रा आप सुन लीजिए। साथ अफरीदी साहब बैठे हैं, शाहिद अफरीदी, और उनके साथ दूसरी तरफ अपना साबिक क्रिकेटर उमर गुल साहब भी बैठे हैं। ये उनका आपने एटीट्यूड भी नोट करना है कि उन्होंने उनकी बात पे किस तरह से तालियां बजाई। ये देखिए। जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान की नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फ्रेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेज़गार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपको पहले अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा और वहाँ से बड़ा नेक और परहेज़गार बच्चा पैदा होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और साथ उमर गुल बैठे हुए, उन्होंने भी तालियां बजाईं, अफरीदी साहब ने भी तालियां बजाईं। ये वो बयान था। अब मैं आप पे आज तक भी, अभी तक भी ओपिनियन डिवाइड है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब्दुल रज़ाक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और बहुत सारे अब भी कह रहे हैं कि जी कहा तो ठीक ही है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया है, हर किसी का अपना ख्याल है, हर किसी का अपना। आपका क्या ख्याल है उसकी भी राय का एहतराम है। लेकिन जो क्या कहा था, बहुत सारों को क्यूरियासिटी हो रही थी। मैं कहा चले मैं बता दूं कि ये क्या सूरत है। 164 सिविल मिलिट्री अफराद ऐसे हैं, सिविल मिलिट्री अफराद, ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से हैं, और 164 रिटायर्ड जो बाहर खैर से माशाअल्लाह फ़ौरी तौर पे बाहर चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपने बच्चों शच्चों को सेटल करके वहाँ बाहर ही रखना होता है। जिनका मतमा नज़र ही यही हो कि हमने रिटायरमेंट के बाद अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, वो उनके मफादात से क्या खाक टकराएंगे। ठीक है ना। तो वो जनाब बाहर रह रहे हैं 164, जिनको डॉलरों में पेंशन जा रही है। एक तरफ पेंशन पे एतराज़ है और फिर उनको डॉलरों में जा रही है। सालाना 20 करोड़ का टीका लग रहा है ऐसे पेंशनर्स का पाकिस्तान को। ठीक। एक नईम सादिक साहब एक शहरी हैं, उन्होंने पहले किसी पता चला कि जी फ़लाँ कोई स्क्वाड्रन लीडर है और उनको डॉलरों में पेंशन जा रही है, तो उन्होंने एयरफोर्स को लिख दिया
کہ جی آپ مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. انہوں نے کہا نہیں دی، انفارمیشن نہیں دی. پھر وہ بندہ وزارت خارجہ میں گیا، انہوں نے بھی نہیں دی انفارمیشن. اب آپ اندازہ کیجئے ذرا. پھر وہ بندہ ان کو کہا کہ آپ AGPR میں جائیں، وہ وہاں گیا، ان کو وہاں بھی نہیں ملی انفارمیشن. پھر وہ بندہ انفارمیشن کمیشن میں گیا، یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت، ان کو وہاں بھی نہیں ملی انفارمیشن. ٹھیک ہے نا. اور پھر آخر پر وہ بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کے بعد آرڈر کیا کہ آپ ان کو بتائیں. تب بتایا گیا کہ 164 سول ملٹری ریٹائرڈ آفیسر، ایسے ظاہر ہے وہ سپاہی تو بیچارے باہر نہیں رہ رہے نا، جرنیل ٹائپ لوگوں کے باہر رہ رہے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وہ باہر رہ رہے ہیں، باقی سیکٹری ریٹائرڈ اس ٹائپ کے لوگ باہر رہ رہے ہیں. ان کو ڈالروں میں پینشن جا رہی ہے. ہاں جی کیا بات ہے. ٹھیک، پتہ نہیں کس قانون کے تحت ڈالروں میں جا رہی ہے، اور اس ملک کی کرنسی میں جا رہی ہے، فارن کرنسی میں. جہاں وہ کوئی UK میں ہے تو اس کو وہاں پہ پاؤنڈز میں جا رہی ہے، کوئی USA میں ہے ڈالروں میں، کینیڈا میں وہ ڈالروں میں جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو باہر ہیں وہاں ان کو اس فارن کرنسی میں جا رہی ہے. یہ حالات ہے پاکستان کے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں یہ کہا گیا کہ 3 ارب ڈالر، 3 ارب روپے نہیں، 3 ارب ڈالر، ایسے 3 ارب ڈالر بانٹ دیے گئے بلا سود قرضے میں، کوئی پتہ نہیں 600 سوا 600 لوگوں میں، اور وہ بانٹ دیے گئے. اور چیختے رہے وہ نور عالم صاحب اور باقی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کے گورنر یا ڈپٹی گورنر یا سب کو بلا کے ان کے نام بتائیں، ان کی فہرست بتائیں. بھائی ان سے واپس کرانا تو دور کی بات نا، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو واپس کون کروا سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ واپس کروائے؟ ٹھیک ہے نا. ان سے واپس کرانا تو دور کی بات، ان کا نام شائع کرنے تک کی ہم میں ہمت نہیں. یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلاتی رہی اور حکومت کن کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کی، الائس کی حکومت تھی. ٹھیک ہے نا. وہ بلاتے رہے. اب آپ عمران خان پہ ضرور تنقید کر لیں، لیکن بلاتے ہم عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ 50-60 ارب ڈالر آیا باہر سے ملک ریاض کا، اور اس نے دوبارہ ملک ریاض کو لوٹا دی. آج تک کسی نے ملک ریاض سے پوچھا؟ نام لینے تک کی جرت نہیں ہے. پراپرٹی ٹائکون، بھائی اس کا نام نہیں رکھا ماں باپ نے، اس کا کوئی نام نہیں ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے. اللہ رحم فرمائے. لیکن کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. اس کے بعد جناب آ جائیں، میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو جلدی آ جاؤں، پھر میں بڑے اہم ایشو پہ آتا ہوں. پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں. یہ 60 کروڑ ڈالر کے جہاز کا کیا چکر ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا 2 دن پہلے. اس میں بہت بڑے انکشافات میں ایز اٹ از پڑھ دوں گا تاکہ ٹائم ویسٹ بھی نہ ہو اور آپ تک زیادہ سے زیادہ خبر بھی پہنچے. یہ خبر بذات خود ایک تجزیہ ہے. انہوں نے میاں صاحب کے اور عمران خان کے نکالے جانے کا موازنہ کیا ایک طرح سے. اس کا عنوان یہی لکھا، انہیں کیسے نکالا. میں جلدی یہی پڑھ دیتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ کالم کے کانٹینٹس دیکھ کر. میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے یہ میں 60 کروڑ ڈالر کے جہاز کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب، یہ وہ صاحب ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، رحیل شریف صاحب، جو بڑے مہان صاحب تھے، جو بڑے ہیرو بنتے تھے. یہاں پر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کرسی رکھ کے بیٹھتے تھے. پاکستان کو انہی لوگوں نے تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہیں. اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل رحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے. حالانکہ جنرل رحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہی جن 4 یا 5 سینئر جرنیلوں کو اپنا مشیر بنایا، وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل رحیل شریف کو بھڑکاتے تھے. اب نوٹ کیجئے گا، ذرا نوٹ کیجئے گا. ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل رحیل شریف کو 60 کروڑ ڈالر کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل رحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں. مگر رحیل شریف نے یہ بات نہ مانی. وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا
کہ آپ نہ لیں، مگر جنرل رحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آرمی چیف سے کہ آپ یہ اتنا مہنگا جہاز نہ لیں۔ ظاہر ہے 60 کروڑ ڈالر کا جہاز کو معمولی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسے مفت میں لنچ تھوڑی کرواتا ہے، کوئی آپ کو دے گا کوئی مجھے دے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس سے پہلے پاکستان کے ایک اور آرمی چیف جنرل مشرف صاحب کہہ چکے ہیں، ٹی وی پروگرام میں مان چکے ہیں، یہ ندیم ملک صاحب کے، ان کو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر یا کروڑ ڈالر، وہ کہتے ہیں مجھے شاہ عبداللہ نے دیا ہے یا شاہ فہد نے، وہ اور ان کے ساتھ میری دوستی تھی، اور انہوں نے آگے سے پوچھا کہ 10 ملین ہے یا کتنا ہے ڈالر، انہوں نے کہا نہیں 10 ملین سے کیا اپارٹمنٹ آتا ہے، وہ اتنا آتا ہے۔ یہ ہے وہ پاکستان کے مہان آرمی چیف جرنیل جنہوں نے یہاں پر اس طریقے کا گند مچایا ہوا ہے کہ وزیر اعظم منع کر رہا ہے کہ آپ اتنا مہنگا جہاز نہ لو، اور رحیل شریف صاحب نے 60 کروڑ ڈالر کا جہاز منگوا لیا۔ آگے سنیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل رحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑی، نہ انہیں سوچنے کا موقع ملا اور نہ مشورے کا۔ اب آپ اندازہ کیجیے، پاکستان کے وزیر اعظم کو پتہ ہی کوئی نہیں، آرمی چیف نے اوپر سے کر لیا کہ میں اسلامی فوج کا سربراہ ہوں گا، اور ابھی تک وہ آرمی چیف تھے۔ آپ تو ریٹائرڈ ہی نہیں کر سکتے نا جب تک اجازت نہ لیں تو وزارت دفاع سے، حکومت سے، لیکن وہ خود آرمی چیف تھے۔ آپ اور چھوڑیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ اس بدمعاشی کا اندازہ کریں ذرا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور وہ پھر وزیر اعظم کیا کرتا۔ اس کے بعد تیسرا سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی۔ وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل رحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا، یعنی سعودی وزارت دفاع سے وزیر دفاع آئے ہوئے یا جہاں پر بھی اس کی ملاقات تھی، اور وزیر اعظم کو بتائے بغیر، وزیر دفاع کو بھی بتائے بغیر، وہ جناب اس وقت جو ہے نا، وہ خود رحیل شریف صاحب نے کہا میں وفد کی سربراہی کروں گا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا، یعنی نواز شریف کو پتہ چلا، تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری تنازع جنرل رحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل رحیل نے کئی پیغام رساں بھیجے، مگر میاں صاحب توسیع پر نہ مانے، حالانکہ انہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حالانکہ انہیں یہ بھی پیام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ میاں صاحب نے توسیع پر میاں صاحب نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ اب آپ اندازہ کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں، پاناما کا حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں آپ کو توسیع نہیں دوں گا۔ وہ پھر جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ کو سنیں، جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل رحیل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا یہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل رحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا، مشورہ کر کے جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر پھر بھی کوئی سنبھل نہ سکے، اور اداروں اور مائی لارڈس کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ ہے میاں صاحب کی سٹوری۔ اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے گا۔ اب خان صاحب کی مختصر سی سٹوری بھی ہے۔ خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔
خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی، مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگے۔ جنرل عاصم منیر کو ISI سے ہٹا دیا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے یہ خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا، مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی۔ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نالاں تھے، وہاں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ معیشت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیغام بھی جاری تھا۔ تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے، لیکن PDM نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورے کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ISPR نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو ISI کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی الحمدللہ پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ اچھا جناب، یہ اب آپ نے موازنہ اچھی طرح سے خان صاحب کا، جنرل رحیل کو وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ لیں جہاز، انہوں نے جہاز لے لیا۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا پاپا جانز پیزا کو کہ آپ پیزا کی برانچیں نہ کھولیں، نہیں، الٹا ان کے خلاف جب ثبوت آئے انہوں نے ریزائن کیا، ان کا ریزائن ریجیکٹ ہو گیا۔ خان صاحب پہ اعتراض یہ تھا کہ آپ پنکی، گوگی، بزدار یہ کھا رہے ہیں اور یہ نالائکی بھی حد سے زیادہ ہے، آپ ان کو ہٹائیں ان سے۔ اب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جرنیل امریکہ میں ہوتا، کینیڈا میں ہوتا، کہیں بھی کسی جمہوری ملک میں، برطانیہ میں ہوتا، یورپ کی کسی اور ملک میں ہوتا، تو میرا خیال ایون انڈیا میں ہوتا، تو میرا خیال ہے اگر وزیر اعظم کی اس طرح سے حکم عدولی ہوتی وہ 2 منٹ کے اندر ہٹ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور مثالیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہٹے۔ مجھے یاد ہے افغانستان میں جنرل میک کرسٹل، ٹھیک، وہ جنرل میک کرسٹل انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا تھا، اس وقت صدر براک اوباما تھا، انہوں نے انہیں وہیں پہ بلایا، 5 منٹ کے اندر انہوں نے ان سے 5-10 منٹ کی ملاقات کی، باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اسے فارغ کر دیا، استعفیٰ لے لیا۔ جنرل میک کرسٹل کون تھے؟ جنرل میک کرسٹل افغانستان سے پہلے عام جرنیل نہیں تھے، افغانستان سے پہلے وہ عراق میں تھے۔ یہ براک اوباما کی پریس کانفرنس کافی عرصہ پہلے ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے چیزیں بہت دیر تک الحمدللہ یاد رہ جاتی ہیں۔ جنرل میک کرسٹل، جو آپ براک اوباما کی پریس کانفرنس سنیں، میڈیا ٹاک یا پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کی تعریف بھی کی۔ عراق میں ایک القاعدہ کے سربراہ تھے ابو مصعب الزرقاوی، اس کو جنرل میک کرسٹل نے مروایا تھا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، تو یہ اس کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں، اس کا پروفائل بہت ہیوی تھا۔ اس ہیوی پروفائل والے جرنیل نے بھی امریکہ میں نہیں، جب افغانستان میں ایک سیاسی بیان دیا، صدر براک اوباما نے بلا کے اسے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے کہ آپ ایسے نہیں کرو، اور جرنیل نے، اب میں کیا روؤں کہ خان نے 4 کروڑ کی گھڑی بیچ دی ہے، جس بندے نے $60 کروڑ کا 4 کروڑ ڈالر کی نہیں بیچی خان نے۔ میں نے کہا نا، عام طور پر
یوتھ یہ ناراض ہو جاتے ہیں، جناب یہ ہوتے بھائی ہم بات کرتے ہوتے ہیں، میں لگی لپٹی نہیں رکھتا ہوتا۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اللہ بخشے، کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن ساروں کی نہیں کہہ رہا، ہاں میں آپ کو یہ بھی نہ کوئی میں ڈرتا ہوں نہ کوئی میں لگی لپٹی رکھتا ہوں، ساروں کی نہیں ہے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ ساروں کی، لیکن بات یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئی اس دن سیاستدان آپ کو معصوم نظر آئیں گے۔ یہ 4 کروڑ کی گھڑی تو بیچ دی، بالکل غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگلے نے $60 کروڑ کا جہاز منگوا لیا باہر سے، کوئی پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہے، سامنے ہی نہیں ہے، معلومات ہی سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ اگلوں نے کروڑوں ڈالر کا اپارٹمنٹ لے لیا وہاں باہر UAE میں بھی اور برطانیہ میں بھی، اور وہ خود ٹی وی پروگرام میں صاحب مان رہے ہیں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر کوئی اور ہوتا یہاں پر 2 منٹ میں وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا۔ وزیر اعظم کس کی جرت ہے کہ ان کو ٹرمینیٹ کرے؟ یہ حالات ہیں پاکستان کی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے اصل میں۔ آگے چلیں، ابھی اس سے متعلق ایک کمیشن بن گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہی فیض آباد دھرنا کیس میں، فیض آباد دھرنا کیس میں کمیشن بن گئی ہے۔ کمیشن نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ 3 بندے، ایک فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا، اختر شاہ صاحب ہیں IG ہیں ریٹائرڈ، ان کی سربراہی میں بنا، ایڈیشنل اپنا سیکٹری بھی ہیں، سیکٹری انٹیریئر خوشحال خان وہ بھی ہیں، اور ایک طاہر عالم صاحب ہیں IG اسلام آباد ہوتے تھے، IG اسلام آباد دھرنے کے دنوں میں۔ یاد ہے آپ کو یہ جملہ یاد آ رہا ہے خان صاحب کا کہ اوے طاہر عالم میں تجھے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، یاد ہے نا آپ کو کنٹینر پہ یہ جملہ؟ یہ وہی طاہر عالم صاحب ہیں، ریٹائرڈ IG ہیں اسلام آباد کے۔ ان کو بھی کمیشن کا رکن بنایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت کے وزیر اعظم کو بلا سکتا ہے کمیشن، اس وقت کے آرمی چیف کو بھی بلا سکتا ہے، جنرل فیض کو بھی بلا سکتا ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جناب اس وقت کے اس کو چیف جسٹس کو بھی بلا سکتا ہے، یعنی بابا زہمتا تھا نا غالباً، تو اگر وہ اس کو بھی بلا سکتا ہے۔ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس، تو خیر اب ابصار عالم صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، اور بالکل ٹھیک کیا، میرے بھی وہی خدشات ہیں اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کون سا ایسا کمیشن جرنیلوں کو بلائے گا یا ان لوگوں کو بلائے گا، اور یہ ریٹائرڈ IG اور سیکٹری داخلات کون سا، پہلے کتنے کمیشن بنے اور وہ بلاتے رہے جنرل اسلم بیگ کو، انہیں بلانا ہے، انہوں نے توہین سمجھی اپنی، انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم وہیں آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں ادھر بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں، یہ حقیقت ہے، تلخ حقائق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے مقدس گائے ہیں بھائی، ان سے کون پوچھے؟ اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے نا 2 مہینے کے بعد کہ کمیشن کتنی میرٹ پہ رپورٹ دیتا ہے، کمیشن کس کس کو انوالو سمجھتا ہے۔ حالانکہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پتہ سب کو ہے کہ پیچھے کون تھا، نام کوئی نہیں لے رہا، کیا نام وہ سامنے آتا ہے، اور سامنے آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ ضرور میں اگلی ویڈیو میں بھی بات کروں گا، اور اس کے سارے پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔